अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान रंग के उन्वान से जो हमारा ये सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है और इसके जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनमें गुफ्तगू का एक पहला प्रोग्राम जो है वो भी ये सोच कर के थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाए। अब निशा से सोच रहे हैं हम कि उनसे कुछ रमज़ान के बारे में गुफ्तगू की जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रमज़ान मुबारक। सबसे पहले आपको भी बहुत मुबारक। मैं आपने बताया था कि आप गुजरात से ताल्लुक़ है आपका, तो मैं आपसे रमज़ान के बारे में कुछ बातें पूछना चाह रही थी कि वहाँ पर रमज़ान के क्या शब रोज़ होते हैं? गुजरात में तो मेरा बचपन गुजरा है, तो बचपन का जो रमज़ान होता है वो बोंगियाँ मारने में गुजरा हमारा। तो असल में बच्चे थे, हम बहुत छोटे से थे, तो थी भी उस टाइम गर्मियाँ ज़रा। अच्छा। और वो रमज़ान इस तरह का था कि हमारे घर वालों को पता था कि एक तो बच्चे हैं रोज़ा रख नहीं पाएंगे, और घर का माहौल था कि सब लोग रोज़ा रखते थे। अच्छा। तो रोज़े का जोश भी होता था। और फिर जो था हमारे बोला जाता है जी बच्चों का चिड़ी रोज़ा होता है, चिड़िया रोज़ा। अच्छा। तो चिड़िया रोज़े का ये होता है कि कहते थे चुपके खा लो तो रोज़ा होगा तुम्हारा। तो हम लोग साफों के सामने रोज़ा रखते थे और फिर कमरे में जाके चिड़िया के साथ खाना खाते थे। अच्छा, हमारे बचपन में जो था वो एक दाढ़ का रोज़ा हुआ करता था। अच्छा। तो उसमें ये होता था कि जी आप जब बच्चे बहुत ज़िद करते थे कि रोज़ा रखना है तो रोज़ा रखवा दिया और उनसे कहा कि जी ये इस साइड से नहीं खाना, राइट साइड से या लेफ्ट साइड से, कोई एक साइड जो है वो एक रोज़े में एक दाढ़, वो रोज़े में है। तो वो मेरा ख्याल है वो शायद अल्लाह ताला ने कबूल ही करना होता होगा रोज़ा, क्योंकि जो टेंशन होती थी वो ऐसे कर कर के हमें खाने में और ऐसे कर कर के पीने में कि इधर टेस्ट ना आ जाए या कुछ ना आ जाए, तो वो तकरीबन एक तरह का रोज़ा ही हो जाया करता था कि एक दाढ़ का रखना है। क्योंकि जैसे बचपन में सबके डिफरेंट होते हैं, वो ज़ाहिर बात है बच्चे रख रहे होते हैं, तो बच्चों का दिल भी हो रहा होता है और माँ बाप को भी होता है कि ये पूरा ना कर सकेंगे, तो बस वो हमें थोड़े बहुत कई तरीके देते हैं कि बस तुम लोग साथ साथ खाते भी रहो। और कमाल ये है निशा कि आजकल के बच्चे जो हैं वो अब नहीं है ऐसे कि वो उनसे अगर ये बात कही जाए वो कभी भी नहीं मानेंगे। वो इतने समझदार और इतने ज़हीन हो चुके हैं कि वो सवाल करेंगे कि ये कैसे मुमकिन है कि एक दाढ़ का रखें या चिड़िया का रखें। सही बात है। अच्छा, हम लोग बेवकूफ़ बन जाते थे। बेवकूफ़ बन जाते थे, लेकिन अब बच्चे बहुत समझदार हैं। मतलब जो बहुत भोली नस्ल थी ना, वो आखिरी हम लोग हैं बस। हमारे बाद भोलापन ख़त्म हो चुका हुआ है, अब नहीं होगा। अच्छा, दूसरा ये था कि वो अब आप बचपन में आपने गुजरात में रमज़ान गुजारे, अब आप इस्लामाबाद में हैं, तो आप अगर मवाजना करें उस वक्त से और इस वक्त में, तो आपको लगता है कि कुछ फ़र्क है या ज़्यादा फ़र्क पड़ा है? फ़र्क तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वही बता रही थी मैं कि बहुत बचपन मैंने गुजारा, तो बचपन के रोज़े वहाँ पे रखे, तो इस वजह से उतनी कोई उस तरह समझ नहीं थी वहाँ पे, और वो रोज़ा इस तरह का रोज़ा भी नहीं था। लेकिन अब जैसे वैसे नॉर्मल रोज़े होते थे तो वो बिल्कुल फ़र्क होता है, लेकिन जैसे हम अब सेलोन है मेरा, तो हम सेलोन के साथ जब रोज़ा रखते हैं साथ, तो ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है कि बल्कि मुझे लगता है बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग यहाँ से अपना काम करके रमज़ान में तकरीबन 15-20 रोज़े तक हम अफ्तारी से पहले चले जाते हैं। अच्छा। जैसे 3 बजे हम ऑर्डर बंद कर देते हैं, तो घर जाके अफ्तारी करते हैं और बनाते हैं। लेकिन 15 रोज़े के बाद चूँकि हमारा फिर काम स्टार्ट हो जाता है, ज़्यादा रश हो जाता है, तो फिर मेरा जितना स्टाफ है हम लोग अपनी अफ्तारी पार्लर में बनाते हैं। अच्छा, वहीं करते हैं। हाँ, और सबकी यही अफ्तारी बनती है और हम लोग मिल के काम करते हैं। कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, तो जब वो रोज़ा खुलता है तो वो हमारा बिल्कुल एक डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है, बिल्कुल। तो वो माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है, बहुत मज़ा आता है। यानी काम के साथ साथ हम रोज़े को भी सही इंजॉय कर रहे होते हैं और माशाल्लाह अपने काम को भी, तो वो बहुत डिफरेंट है। हालांकि इस काम के साथ ये सारी इबादत करना और ये सब कुछ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, नफिल पढ़ना, ये सारी चीज़ें आप लोग पार्लर में ही करते हैं? नमाज़ें वगैरह जो है ना वो हमारे पार्लर में ही होती हैं। अच्छा। बाकी ये होता है क्योंकि हम लोग सुबह भी ज़ाहिर है जैसे 10 बजे पार्लर खुलता है तो 10 से पहले हमारे पास काफ़ी टाइम होता है, और जैसे आखिरी रातों में थोड़ा होता है फ़र्क, हाँ, कि वो हमें उतना टाइम नहीं मिल पाता, जैसे हम लेट जाते हैं। लेकिन वही बात होती है, अल्लाह पाक की ज़ात कहते हैं कि अगर आप जितना भी पढ़ते हो, अगर वो दिल से पढ़ते हो तो अल्लाह ताला की ज़ात शायद वो भी कबूल कर लें। तो बाकी ये है कि उसमें फ़र्क पड़ता है। नींद पूरी हो जाती है रमज़ान में? नींद नहीं पूरी होती है। नींद नहीं पूरी होती। वैसे भी मेरी तो नींद पूरी भी नहीं होती। आपकी तो आम हालात में नहीं होती? मैं बहुत सोती हूँ। अच्छा। मतलब जैसे होता है ना वो बस लेटती हूँ तो सो जाती हूँ। अच्छा। मैं बहुत, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह नींद बहुत अच्छी है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा सोती हूँ। अच्छा। बहुत ज़्यादा सोती हूँ, तो मेरी तो कभी नहीं पूरी होती। अच्छा, आपके यहाँ ये इसका रिवाज है रोज़ा कुशाई वगैरह का?
جیسے بچوں کا جب پہلا روزہ رکھتے ہیں تو اس کا جو ایک باقاعدہ تقریب ہوتی ہے، اور نہیں ہم لوگ اس طرح نہیں کرتے، لیکن یہ ہے کہ جیسے میں بتا رہی ہوں کہ ہمارے میں اس طرح ہے کہ بہت بچپن میں ہی پورے گھر روزہ رکھتا ہے، تو ہم چھوٹا بچہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، لیکن وہ انوائرمنٹ میں ایسے ہی آتا ہے. تو میرے ماشاءاللہ تینوں بچے روزے رکھتے ہیں ماشاءاللہ. تو شروع سے جیسے یہ ہے کہ انہوں نے جب پہلا روزہ رکھا تو میں نے ظاہر ہر چیز بن رہی ہوتی ہے، لیکن میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی اسپیشل کیا ہے، تو ان سے پوچھ کے سارا مینیو اس دن ان کے حساب سے ہوتا ہے. لیکن ہم لوگ ایسے اسپیشل نہیں، ویسے یہ ہے کہ فیملیز کی جیسے افطار پارٹیز وغیرہ ہم لوگ کرتے ہیں اپنے گھر پہ، اور وہ بھی میری ہوتا ہے کہ میں نے 15 رمضان سے پہلے اس کو ختم کرنا ہے کہ اس کے بعد ہم ٹائم نہیں دے سکتے. تو وہ ہم شروع کے 15 رمضان میں ویسے اپنی فیملیز کو بلاتے ہیں 1 by 1 کر کے، لیکن بچوں کے لیے بس یہ ہوتا ہے کہ ان کی مرضی کا مینیو بنتا ہے. ٹھیک. تو آپ کو لگتا ہے کہ آج کل بھی وہ پہلے جو کچھ عرصے پہلے ہوا کرتا تھا کہ محلے میں افطاری بانٹی جاتی ہے اور ٹرے لے کے بچے جاتے ہیں، یہ سب اب بھی ہوتا ہے آپ کی طرف؟ ہاں یہ تو مجھے لگتا ہے ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ بینگ اے مسلم اللہ پاک نے ہمیں یہ کہا ہے کہ آپ جتنا دو گے اللہ پاک آپ کو اتنا عطا کریں گے. تو رمضان میں تو ظاہر سی بات ہے جیسے رحمتیں اللہ پاک کہتے ہیں ہر چیز 70 گنا زیادہ اس کا ثواب ہے، 70 گنا زیادہ مطلب نمازوں کا اجر ہے، ہر چیز کا. اسی طریقے سے دینے لینے کا بھی ہمارا ایسا ہی رواج ہے. بے شک کہ ہماری جیسے گھر ہے مطلب 2-4 گھروں میں زیادہ مینیج نہیں کر سکتے، لیکن جیسے یہ کہ بالکل پاس کے گھر تو وہ جو کچھ دیتے ہیں بے شک وہی ہمارے گھر بھی بنا ہوتا ہے، لیکن ہم بھی وہ ضرور لیکن مطلب رواج ہے یہ ہے بالکل ہے. اچھا، کیونکہ کافی سارے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں کئی شہروں میں اب یہ رواج رہا نہیں ہے. جب وہ ایسا ہے کہ آپ کو یہی نہیں پتا کہ پڑوس میں کون ہے یا محلے میں کون ایسا ہے جو ضرورت مند ہے، اپنے مگن رہتے ہیں. اس وجہ سے میں نے یہ سوال کیا آپ سے. اگر اس پوائنٹ آف ویو کو دیکھیں تو میرے خیال میں ہماری بیڈ لک ہے، بہت ہماری بیڈ لک یہ ہے کہ ہمیں اپنا تو پتا ہے کہ ہم نے یہ چیز لینی ہے یا یہ چیز پہننی ہے یا ہمیں کو پوچھے نا، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ نیڈی کون ہے ہمارے محلے میں یا ہمارے پاس کوئی نیڈی ہے. یہ بالکل فیکٹ ہے اور 100% ٹھیک ہے. ایون میرے بھی گھر میں اس طرح ہے کہ ہمارے 1-2-7 گھر ہیں جو ملنا جلنا نہیں پسند کرتے، تو ہم لوگ بھی ان سے نہیں ملتے، ان کو نہیں دیتے، وہ ہمیں نہیں. مطلب ظاہر سی بات ہے دیکھیں اگر کوئی ہمارے گھر دے رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اس چیز کو لینے میں بھی ایکسیپٹ کرے گا. تو اب ٹرینڈ بہت چینج ہو چکا ہوا ہے، لوگ کسی کے گھر کا کھانا پسند نہیں کرتے، کسی کو کچھ ہے، کچھ نخرے ہیں، کچھ اس طرح. تو اب یہ ہے کہ یہ بدقسمتی ہم لوگوں کی ہے کہ وہ چیز نہیں رہی. تو اب یہ ہے کہ جو دیتا ہے ہم بھی اس کو دیتے ہیں. صحیح. مطلب ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ ایکسیپٹ کرے گا، حالانکہ بری بات تو یہ ہوتی ہے کہ جو دے ہم صرف اسی کو دیں، حالانکہ جو نہ دے ہمیں اس کو بھی دینا چاہیے. لیکن صرف یہ ہوتا ہے کہ یار کیونکہ کچھ جیسے میرے جاننے والوں میں مجھے 1-2 اتفاق ہوا ہے کہ میں نے چیزیں جیسے بھجوائی تو ان کسی کے تھرو مجھے پتا چلا کہ انہوں نے نا نالی میں بہا دی، کہ وہ کہتے ہیں نہیں ہم نا کسی کے گھر سے چیز نہیں کھاتے. تو جب مجھے یہ پتا چلا تو میں نے کہا یار اس سے بہتر ہے کہ آپ کے گھر میں بیل دے کے اکثر مانگتے ہیں تو اب ان کو دے دیں، ضائع کرنے سے تو بہتر ہے. بالکل. تو یہ ہے کہ ابھی یہ نہیں مجھے پتا اب نیڈی لوگ ہیں یا نہیں ہے، لیکن آپ نے دیکھو اگر ابھی روزے سے تھوڑی دیر پہلے بیل دیتے ہیں پراپر باجی روزہ کھولنا ہے تو وہ چیزیں دے دے. تو مجھے لگتا ہے یہ اب وہ یہ فیشن والے جو ہے وہ پروفیشنل لوگ ہیں، تو نیڈی لوگ نہیں ہیں. نیڈی بیچارے سفید پوش ہوتے ہیں، وہ نہیں وہ مانگتے نہیں ہیں. ہاں تو اس لیے میرا نہیں حال کہ اب ہم لوگ مطلب ان بیچاروں تک پہنچ پا رہے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ جب جیسے ہمارے ہاں ہوتا تھا مسجدوں میں ٹرے سجا کے باقاعدہ بچوں کو دے کے مسجدوں میں بھیجی جاتی تھی، اور باقاعدہ مسجدوں میں تو محلے کے بچے جاتے تھے افطار کرنے، کیونکہ انہیں اتنی مختلف چیزیں ملتی تھیں کہ وہ گھر سے زیادہ وہاں جانا پسند کرتے تھے. تو اس سے ایک تو بچوں کو اس بات کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جا کے دینے کی عادت پڑتی ہے ان کو. لیکن اب میں دیکھتی ہوں کہ مسجدوں میں اتنا اس بات کا وہ نہیں رہا رواج کہ مسجدوں میں بھیجا جائے، یا گھروں میں بھی اگر ہم بچوں کے ہاتھ بھیجتے ہیں تو بچوں کو ایک طرح کی ٹریننگ ہوتی ہے، ایک تربیت ہوتی ہے ان کی، جو میرا خیال ہے کہ اب رہی نہیں ہے. اصل میں وہی بتا رہی ہوں نا کہ جیسے دیکھیں میرے گھر میں ماحول ہے، میرے بچے وہ کریں گے جو مجھے دیکھیں گے، کیونکہ دیکھیں اگر ہم بچوں کو سکھانا چاہیں نا تو ہم بچوں کو سکھا نہیں سکتے. ہمارا سکھانا بچے کبھی نہیں سیکھیں گے، لیکن بچے وہ کریں گے جو بچے مجھے دیکھ رہے ہیں. تو ہمارے بچے جو ہے نا وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمارے ماں باپ کیا کریں. تو اب ڈیفینیٹلی جو پہلے مسجدوں میں روزانہ چیزیں جاتی تھی
ہے ابھی بھی ہے. مطلب جیسے اگر میری روٹین ہے کہ مطلب میں نہیں بھجوا رہی ہوں, ٹو بی ویری فرینک, جیسے میرا کام ہے تو میرا یہ ہوتا ہے اچھا چلے میں جلدی جلدی بنایا, اپنے محلے میں دے دیا, نیچے دے دیا, ساتھ والوں کو دے دیا. لیکن میں نے ٹریس جاتے دیکھے ہیں مسجدوں میں, اور ابھی بھی ٹرینڈ ہے. اور مجھے یہ بلکہ ایک دم میرے ذہن میں آیا کہ یہاں پہ وہ سفید پوش لوگ آ سکتے ہیں, کہ یہاں پہ یہ ان کی جگہ ہے. ہوتا وہی ہے کہ مسجد میں وہی لوگ ہوتے ہیں جو کہیں ہاتھ نہیں پھیلا سکتے یا نہیں کہہ سکتے, تو وہ بالکل وہ ایک عزت کے ساتھ ان کو کھانا مل جاتا ہے. کیونکہ یہ چیز بہت اچھی ہے, اور اب بلکہ مجھے یہ ہے کہ ضرور کرنا چاہیے. اس دیکھیں آپ کی بات سے ایک دم ذہن میں نکلی کہ ہاں یہ بات ہے, کیونکہ پہلے میرے ذہن میں کبھی یہ پوائنٹ نہیں آیا کہ مسجد میں بھی کوئی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں, لیکن مسجد میں پھر وہی لوگ ہیں جو ہاتھ نہیں پھیلا سکتے. تو اب میرے حال میں ہم سب لوگوں کو کرنا چاہیے, اب کریں گے بھی انشاءاللہ. یہ اب جو ایک نیا ایک طریقہ کار نکلا ہوا ہے مختلف شہروں میں, اور کراچی میں خاص طور سے, کہ وہ سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ ڈھیر انہوں نے افطاری کا لگایا ہوا ہوتا ہے, اور ہر آنے جانے والے کو افطاری کروا رہے ہوتے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ مناسب ہے؟ میں نے بھی دیکھا اسلام آباد میں بھی بہت زیادہ ہو چکا ہوا ہے, لیکن مجھے لگ رہا ہے بہت اچھا ہے. مطلب مجھے اس طرح بہت اچھا لگ رہا ہے کہ گزرتے ہوئے نا میں نے کافی دفعہ دیکھا ہے کہ دیکھیں جن کے پاس آج کل موٹر سائیکل ہے نا, مطلب یہ نہیں کہ وہ بیچارے کوئی بہت کھاتے پیتے ہیں, مطلب غریب بندہ ہے نا وہ بھی. اب ان سے سم ٹائم موٹر سائیکل کا بھی پیٹرول پورا کرتے یا نہیں کرتے, لیکن میں نے نا ان کو ایسا دیکھا ہے کہ فٹ پاتھ کے ساتھ موٹر سائیکل روکے, ڈھیر سارے روکے نا, تو وہ فیملیز بیچاروں کو ساتھ لا کے نا وہاں بیٹھ کے وہ افطاریاں کرتے میں نے ان کو دیکھا ہے. تو میرے خیال میں یہاں پہ یہ ہے کہ ان کو پکانے کی بھی ٹینشن نہیں ہے ان کے گھر میں. جیسے دیکھیں ہمارے یہاں آج کل حالات کیا ہے کہ گیس بھی نہیں آ رہا, اگر گیس آ بھی رہا تو بیچارہ غریب بندہ اس کا بل بھی نہیں دے پائے گا. تو یہاں پہ یہ ہے کہ ان کو پکانے شکانے کی بھی ٹینشن نہیں ہے, راشن کی بھی ٹینشن نہیں, پکا ہوا آ رہا ہے. تو میرا تو خیال ہے کہ بہت اچھی بات ہے. باقی یہ ہے کہ شاید کوئی اس کو نیگیٹو دیکھتا ہو, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ نیگیٹو چیز ہے کوئی. اچھا تو ہونا چاہیے. اور آپ کے رمضان کے جو شب روز ہوتے ہیں اس میں آپ عید کی تیاری آپ کی پہلے رمضان میں ہی ہو جاتی ہے یا عین وقت پہ کرنے کی عادت ہے؟ نہیں, میں جیسے ہم لوگ کاروبار ہے ہمارے, تو ہم بزنس کے حساب سے نا ہم اینڈ ٹائم پہ کرنے والے لوگ نہیں ہیں. ہمیں اس طرح کو کافی چیزوں کو مینیج کرنا پڑتا ہے. تو میرا یہ ہوتا ہے کہ میری زیادہ تر تو کوشش ہوتی ہے میں رمضان سے پہلے ہی کام کروں, کیونکہ روزہ رکھ کے مارکیٹ میں جانا بہت مشکل ہوتا ہے. ورنہ گرمیوں میں روزے ہوتے تھے تو وہ بہت مشکل ہوتا تھا. تو اس میں تو یہی تھا کہ ہم لوگ پہلے رمضان سے پہلے تیاری کر لیتے تھے. اور میری تیاری بہت آسان ہے, میرے 3 لڑکے ہیں, میرے بیٹے ہیں, اس کے لیے تو ایک ہی جگہ سے جا کے 2 رنگوں کی شرٹیں لی, ایک رنگ کی کچھ پینٹ اٹھائی, تو بس وہ سب کا ہو جاتا ہے. بیٹیاں ہوں تو بہت مشکل ہوتا ہے. میرے لیے اس لیے زیادہ مشکل نہیں ہے, مجھے اپنے لیے تھوڑا ٹائم لگتا ہے, بچوں کے لیے نہیں. تو رمضان کا آخری جو ہفتہ ہے وہ تو آپ کا بہت زیادہ مصروف ہوتا ہے. جی, آخری ہمارے 10 کھولتے ہیں آپ. ہمارے 10 days بہت جو ہے نا زیادہ ہوتا ہے, رش ہوتا ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ تقریباً ہم لوگ آخری جو 5 days ہوتے ہیں نا, 5 days کی مجھے پرمیشن ہے گھر سے, آخری 5 دنوں کی کہ میں لیٹ. اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ مطلب میرے گھر سے پھر بے شک میں خود ڈرائیو کرتی ہوں, لیکن میرے گھر سے لینے آتے ہیں شام آخری لاسٹ. دیر ہو جاتی ہے نا, تو پھر ان کو یہ ہوتا ہے کہ بے شک آپ آ بھی رہے ہیں, خود آ رہے ہیں, لیکن تب بھی ہوتا ہے کہ آپ نے ویٹ کرنا ہے گھر والے کو آئیں. تو لاسٹ 5 days ہوتے ہیں نا, وہ ہمارے لیٹ ہوتے ہیں. تو عید کا دن سوتے میں گزرتا ہے؟ پہلے تو ایسے کرتے سوتے ہی گزر جاتا تھا, لیکن اب بچے ہوتے ہیں تو بچوں کو پتہ ہے, ان کو ہوتا ہے کہ ہمیں کپڑے بھی چاہیے, ہمیں بار بار ہمیں کچھ کھانا بھی ہے, ہمیں کہیں بھی جانا ہے. تو اب یہ ہوتا ہے کہ صبح کے ٹائم اٹھ کے ہم ان کو کپڑے پہنا کے تیار کر کے مسجد جاتے ہیں, نماز پڑھنے جاتے ہیں. اور جب نماز پڑھنے جاتے ہیں پھر ہم ان کو ملتے نہیں ہیں, ہم پھر بستر میں گھسے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, بہت شکریہ, آپ نے اتنا ٹائم دیا ہمیں, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. تو یہ تھا گجرات کا اور بیوٹی پارلر والوں کا رمضان اور اس کے شب و روز. آپ کے ہاں کیسے رمضان گزارے جاتے ہیں مجھے کمنٹس میں بتائیے گا. بہت شکریہ.